वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। 34 फॉरेन नेशनल से फंडिंग ली। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में कंपनी से ममनुआ फंडिंग ली और उसको इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि जो इलेक्शन कमीशन में डिक्लेरेशन दी वो डिक्लेरेशन झूठी एफिडेविट की शक्ल में दी। 5 साल नहीं किया, बल्कि जो इलेक्शन कमीशन में डिक्लेरेशन दी वो डिक्लेरेशन झूठी एफिडेविट की शक्ल में दी। 5 साल। तो बुनियादी मकसद ये है कि ये चोर 8 साल बाद पकड़ा गया है, ये फॉरेन एजेंट 8 साल बाद पकड़े गए हैं, और ये ऐसे फॉरेन एजेंट हैं जिन्होंने एक पार्टी बनाई, सियासी जमात का सहारा लिया और उस सियासी जमात की साख को भी नुकसान पहुंचाया। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से भी ये बात करना चाहती हूँ कि आज वो सवाल करें, आज वो सवाल करके ये पूछें इमरान खान साहब से कि जिस जमात के कारकुन ने उनका साथ दिया, उस जमात को उन्होंने फॉरेन एडेड पार्टी क्यों डिक्लेयर करवाया इलेक्शन कमीशन में, क्यों 5 साल फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी बने रहे। और उससे पहले, और मुद्दा ये है कि ये तहकीकात 8 से लेकर 13 तक की हैं, 13 से लेकर 22 तक की तहकीकात कि वो फॉरेन फंडिंग आती रही और जो फॉरेन फंडिंग आई वो कहाँ खर्च हुई, जो अभी FIA के अंदर तहकीकात शुरू हुई हैं। लेकिन इस सारे मुद्दे को फॉरेन एजेंट ने, जिसने इस मुल्क के खिलाफ साजिश की, मुल्क दुश्मनी की, मईशत तबाह की, नौजवान को बेरोजगार किया, वो बड़ी आसानी से ये समझते हैं कि अपनी शर्मनाक हरकत, गिरी हुई हरकत और एक ऐसा जहरीला खेल जिसके ज़रिए वो अपनी फॉरेन फंडिंग की जो चोरी है, जो डाका है और इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है उससे नज़र हटा सकते हैं। हेलीकॉप्टर लसबेला सानिया के शहीदों के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन कराकर ये पूरा एक मंसूबा है कि ये हमेशा करते हैं कि इनका जब जवाब देने की बारी आती है तो दूसरों को जेलों में बंद कर दो, दूसरों को चोर कहो और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दो। बात मुख्तसर ये है कि आप ये घटिया हरकत करें, गिरी हुई हरकत करें, ये शर्मनाक सोशल मीडिया पे अपने ट्रोल्स के ज़रिए उन शोहदा जिन्होंने अपनी शहादतें नोश फरमाई, जो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए गए हुए थे, उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी मुहिम का मंसूबा इमरान खान साहब ने अपने ट्रोल्स के ज़रिए किया। और वो गिरी हुई हरकत के बाद जो इमरान खान साहब ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ को जो खत दिया, जो ट्रांसक्रिप्ट दिया, उस ट्रांसक्रिप्ट को उन्होंने पढ़ा ARY के ऊपर, और उस ट्रांसक्रिप्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात थी, जो रेड लाइंस, आईनी रेड लाइंस क्रॉस हुई, उसमें अफवाज पाकिस्तान के रैंक एंड फाइल के अंदर म्यूटनी को इंसाइट करने का मंसूबा था। और ये कहा गया कि लांस नाइक से लेकर ब्रिगेडियर तक का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, सियासत के साथ मुंसलिक किया गया। उसके बाद ये कॉल दी कि अगर कोई उसके अलावा टॉप कमांड कोई बात करे तो आपने म्यूटनी, रिवोल्ट करना है, बगावत करनी है। और 15 मिनट बगैर किसी इंटरप्शन के ये बीपर उनके चीफ ऑफ स्टाफ का ARY की स्क्रीन्स पर चलता रहा। और ये तमाम चीज़ों से नज़र हटाने के लिए 2 झंडे रखकर बनी गाला में, कल तो झूठ बोलते हुए पसीना भी आ रहा था क्योंकि खौफ साथ मिला हुआ था, इनको पकड़ा गया। इनको पता चल गया है कि फॉरेन एजेंट भी पकड़े गए हैं इमरान खान साहब, बतौर पॉलिटिकल पार्टी भी फॉरेन एडेड करा दी। मुझे अफसोस होता है उन लोगों से जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया। आज उनको भी अफसोस हो रहा है। आज वो गुस्से से भरे हुए हैं उनके कारकुनान कि इनको पता नहीं और ओहदेदारान के अकाउंट्स में पैसा मंगाते रहे फॉरेन कंपनियों से, फॉरेन नेशनल से। और वो कल जब बैठे हुए थे, जब वजाहतें दे रहे थे, दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे थे और अपने आप को नवाज शरीफ के साथ मिला रहे थे, तो उस वक़्त ये भी बता देते कि बैरी सी स्निप से पैसा क्यों लिया, कितना लिया और फॉरेन फंडिंग क्यों ली।
یہ بھی بتا دیتے کہ اندر دوسانجھ نے کتنے پیسے دیے اور کیوں دیے اور وہ فورن فنڈنگ کہاں سے آئی. یہ بھی بتا دیتے کہ لیزا سی نے کتنے پیسے دیے اور وہ پیسے کیوں لیے جب پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت آپ پیسے فورن فنڈنگ کمپنی انڈیویجول اور ملک کے اندر کمپنی سے نہیں لے سکتے. یہ بھی بتا دیتے کہ چارلز ایس ہینز نے آپ کو پیسہ کیوں دیا تھا. یہ بھی بتاتے کہ چرنجیت سنگھ نے آپ کو پیسہ کیوں دیا تھا اور ورشا لوتھرا نے آپ کو فورن فنڈنگ کس لیے دی تھی. یہ بھی بتاتے کہ جو عارف نقوی صاحب ہیں انہوں نے چیریٹی فنڈ ریزنگ فرنٹ مین ہونے کی اس میں کہ تاکہ باقی جو کمپنیز ہیں جو ان کو فورن فنڈنگ عمران خان صاحب کو چیریٹی میں دے رہی ہیں ووٹن کرکٹ کلب کے اوپر فرنٹ مین عارف نقوی صاحب بنے رہے اور وہاں جو چیریٹی فنڈ ریزنگ ہوئی اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے. یہ بھی بتا دیتے. تو یہ گھٹیا زہریلا کھیل کھیلنے سے آپ کی جو ہماری نظر ہے عوام کی, جو آپ سے سوال آج پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان کی عوام یہ پوچھ رہی ہے کہ یہ فورن فنڈنگ کیوں لی ہے. اور یہ بھی بتا دیتے وہ 4 لوگ جو اپنا بیان قلم بند کرا چکے ہیں جو ذاتی ملازم ہیں پاکستان تحریک انصاف سیکریٹریٹ کے, طاہر اقبال صاحب, محمد ارشد, نعمان افضل اور محمد رفیق صاحب, جو کہتے ہیں کہ ہم سے بلینک چیک سائن کر کے لیے جاتے تھے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ فورن فنڈنگ کہاں سے آتی ہے, اکاؤنٹس میں آتی ہے اور وہ چیک نکال لیا جاتا تھا ہمارے اکاؤنٹ سے اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی معلوم نہیں. اس کے بارے میں بھی بتا دیتے. آپ کا مطلب ہے کہ شہداء کے خلاف کیا یوں زہریلا کھیل کھیل کر آپ فورن فنڈنگ سے نظر ہٹا لیں گے, آپ توشہ خانہ سے نظر ہٹا لیں گے جس پر میں ابھی آتی ہوں. اور اس کے بعد یہ بتا دیتے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ 351 کمپنیوں سے جو آپ نے پیسے لیے کہاں خرچ کیے ہیں. وہ منصوبہ ملک کی معیشت تباہ ہونے میں خرچ ہوا کیونکہ وہ کمٹمنٹ تھی. وہ منصوبہ کشمیر کا سودا کرنے میں ہوا مکمل. اس فورن فنڈنگ کی جو تکمیل تھی, جو کمٹمنٹ تھی, وہ نوجوان کو بے روزگار کرنے میں خرچ ہوا. وہ ملک کے اندر ڈاکے ڈالنے میں خرچ ہوا. وہ جو فورن فنڈنگ آئی ہوئی تھی ملک کے دفاع کو کمزور کرنے میں خرچ ہوا. اور اس کے بعد وہ ملک کی جو دوست ممالک تھے, فورن پالیسی تھی, ان کو ناراض کرنے میں خرچ ہوا. وہ فورن فنڈنگ کا پیسہ. اور اب فورن فنڈنگ کا پیسہ پکڑا گیا تو جو آخری ملک کے اندر فساد, فتنہ, انتشار, انارکی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اداروں کے درمیان تقسیم, دفاع کے اندر دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ بھی اسی فورن فنڈنگ کا منصوبہ ہے. اس سے آپ نظر ہٹا سکتے ہیں ان گھٹیا حرکتوں سے, ان گری ہوئی حرکتوں سے. اور اپنے ترجمانوں کو لکھے ہوئے ٹرانسکرپٹ دیتے ہیں کہ یہ پڑھیں تاکہ فوج میں تقسیم ہو, اور پھر نواز شریف کے ساتھ اپنے آپ کو ملاتے ہیں. نواز شریف نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا تھا. نواز شریف نے اس ملک کو ترقی دی تھی, روزگار دیا تھا ملک کو, نوجوانوں کو سی پیک دیا تھا اس خطے کو. نواز شریف نے اس ملک کے دفاع کو مضبوط کیا تھا, اس میں دراڑیں نہیں ڈالی تھیں. افواج پاکستان کے اندر میوٹنی کی کالز اور بغاوت کی کالز نہیں دی تھیں. نواز شریف پاکستان کو بنانے والوں میں سے ہے. نواز شریف نے اس ملک کو, نوجوان کو آئین کے اندر رہ کر آئین کی پاسداری اور آئینی سپریمیسی کا بتایا, ووٹ کو عزت دو کا بتایا, اور بتایا اداروں کو کہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر آئین کے مطابق کام کرنا ہے. آپ نے اداروں کو کہا کہ تم نیوٹرل نہیں رہ سکتے کیونکہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے. نواز شریف کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. ملک کے اندر ماس ٹرانزٹ ہو, ملک کے اندر انفراسٹرکچر ہو, ڈیولپمنٹ ہو, ملک کی ترقی کو 6% کرنا ہو, ملک کے اندر کرپشن جس کی گواہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل دیتا ہے, ملک کو ایٹمی قوت بنانا, ملک کے اندر آئین کی پاسداری اور آئین کی جو پارلیمان کی جو سپریمیسی ہے اس کو اسٹیبلش کیا نواز شریف نے. اور تم ادارے کو کہتے ہو کہ تمہاری سیاست کے لیے سیاست میں اپنا کردار ادا کریں, آئین شکنی کریں, کیونکہ تم نے آئین شکنی کی, صدر سے آئین شکنی کروائی, اسپیکر سے آئین شکنی کرائی, ڈپٹی اسپیکر سے آئین شکنی کرائی, اسپیکر پنجاب سے آئین شکنی کرائی, گورنر پنجاب سے آئین شکنی کرائی, کیونکہ تم آئین شکن ہو. عمران خان صاحب, آپ فورن ایجنٹ ہیں, اور یہ پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے, یہ نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ملک میں فورن پیسہ آتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا نام استعمال کر کے, یہ پورا منصوبہ بنتا ہے. اس منصوبے کے تحت, اور آخری اب جب کچھ نہیں, جب چوری پکڑی گئی, ڈاکہ پکڑا گیا, جب سارا کچھ برآمد ہو گیا, تو چور جو ہے وہ ہر روز بیٹھ کر دوسروں کے اوپر الزام لگاتا ہے. 4 سال عمران خان صاحب آپ کی حکومت تھی.
نواز شریف کے اوپر، شہباز شریف کے اوپر، مسلم لیگ نون کی قیادت کے اوپر، ان کی بیٹیوں کے اوپر، اپوزیشن کی زرداری صاحب کی بہن کے اوپر، تمام اپوزیشن کے اوپر آپ نے جھوٹے کیسز بنائے. نیب کے چیئرمین کو اس کی فلمز دکھا دکھا کر کمپرومائز کیا. طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر 22 دن اغوا کر کے رکھا تاکہ وہ نیب چیئرمین کی آپ کو ثبوت اور ایویڈنس دے جو عرضی لے کر گئی تھی ہراسمنٹ کی. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ ان نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور فلمیں دکھا دکھا کر اس کو کمپرومائز کیا. نیب نیازی گٹھ جوڑ بنا. نیشنل کرائم ایجنسی UK تک وہ کیسز بھیجے، منی لانڈرنگ کے، مس یوز آف اتھارٹی کے اور کرپشن کے. ایک دھیلے کی کرپشن تم ثابت نہیں کر سکتے. اگر نواز شریف نے چوری کی، جھوٹے شخص، تو 4 سال اس چوری کو ثابت کرتے. اور عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر نواز شریف صاحب کو چور کہتے ہیں تو نواز شریف صاحب کے خلاف اس جھوٹے شخص کے پاس صرف وہ اقامہ نکلا جو بلیک لا ڈکشنری کے تحت وہ قانون بنایا گیا ملک کے اندر. اس بلیک لا ڈکشنری کے قانون کا سہارا لے کر وہ انکم جو انہوں نے ریسیو نہیں کی تھی، کیونکہ اس وقت منصوبہ اس فورن فنڈنگ کا بن رہا تھا. ڈسکوالیفیکیشن نواز شریف کی کرنی تھی کیونکہ وہ منصوبہ لانچ ہو رہا تھا ملک کے اوپر، جس نے ترقی کیسے ہو سکتی تھی، سی پیک کیسے آ سکتا تھا، ملک کا دفاع کیسے مضبوط ہو سکتا تھا. نواز شریف جو کر رہا تھا، ترقی 6% پہ کیسے جا سکتی تھی، ملک میں امن کیسے آ سکتا تھا جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی تھی، کیونکہ وہ تو اس فورن فنڈنگ کے منصوبے کے خلاف تھا. تو جب 2018 میں وہ منصوبہ مسلط ہوا، اس نے فتنہ پھیلایا، نفرت پھیلائی، نالائکی، نااہلی، چوری، ڈاکہ، کرپشن، مس یوز آف اتھارٹی. کس کس کا نام لوں؟ توشہ خانہ. میں نے تو کچھ نہیں کیا توشہ خانہ میں. 2 جھنڈے رکھ کر تم جھوٹ کو سچ نہیں ثابت کر سکتے. اس جھنڈے کی تذلیل ہے جو تمہارے ساتھ پاکستان کا جھنڈا پڑا ہوا ہے، کیونکہ تم فورن ایجنٹ ہو. اور توشہ خانہ میں تم نے کیا کیا؟ توشہ خانہ میں نوجوان ہیں جو یہ گمراہ کرتے ہیں ان کو سننا چاہیے، پاکستان کی عوام کو سننا چاہیے کہ توشہ خانہ میں کیا ہوا. توشہ خانہ میں جو آپ کو تحائف ملتے ہیں بطور وزیر اعظم، ان کو مس ڈکلیئر کیا. تحائف لے کر ان کو ڈکلیئر نہیں کیا. جو تحائف لیے، توشہ خانہ کی پالیسی کو 20% سے 50% کیا اور 20% کے اوپر تحائف لیتے رہے. اور تحائف لے کر جو پیسہ ہوتا ہے آپ اس پرسنٹیج شہباز کیا کہا آپ نے وزیر اعظم صاحب کا؟ جی ہر روز کرتے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب وہ وزیر اعظم نہیں ہے جو کہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، میں لیٹا ہوا تھا، میں اٹھا ہوا تھا تو مجھے پتہ چلا ڈالر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، ٹماٹر اور آلو اور پیاز کی قیمتیں میں ٹھیک کرنے نہیں آیا. شہباز شریف صاحب وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں جو سوتے نہیں اور دن رات ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اس ملک کے عوام کی جو تکالیف ہیں ان کو کس طرح کم کر سکتے ہیں. ہر روز معیشت کے اوپر اجلاس ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ڈالر پرائس جو پیرٹی ہے روپی اور ڈالر کی وہ کس طرح کم ہو رہی ہے اور پاکستانی روپے کو کس طرح تقویت مل رہی ہے، کیونکہ جو معاشی پالیسیز ہیں وہ اپنی صحیح سمت کے اوپر جا رہی ہیں، صحیح ڈائریکشن کے اوپر جا رہی ہیں. اور انشاءاللہ جو وعدے عوام کو ریلیف دینے کے، مہنگائی کم کرنے کے، ترقی کو زیادہ کرنے کے، ایکسپورٹس کو، ایگریکلچر کو، IT کو، جو وعدہ اس بجٹ میں ہوا ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام بالخصوص نوجوانوں کو ملے گا.